Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। नॉवलिस्तान आपके लिए हमेशा लेकर आता है बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से नॉवेल्स। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपके फेवरेट नॉवेल मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 11। कैसा लग रहा है आप लोगों को नॉवेल? यारम के मूव तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि माहिरा बेचारी को यारम ने मज़ीद कुछ जीने देना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के सजाएं लेकर आता है माहिरा के लिए। हमेशा इसका काम है ना, इसका दिमाग है ना नेगेटिव बातों में चलता है। जितना ये ज़हीन है ना, अगर पॉजिटिव बातों में लगा लेना तो सारे हीरोज़ को मात दे दे। सारे नॉवेल्स के हीरोज़ को जो है ना, इसने कई टक्कर देनी है। लेकिन मसला तो यही है कि मनहूस मीरा इसकी जान छोड़े तो ये कुछ करे ना ज़िंदगी में। चलते हैं अपने नॉवेल की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। उससे सब फरामोश हो चुका था कि कौन उसे यहाँ किस गंदे इरादे से लाया था। नशा उसके सर चढ़ गया था और अब वो बहकी बहकी बातें करने लगी थी। वो नीम बेहोशी में भी हिचकियों से रो रही थी। मैं कहाँ हूँ, आप कौन है? मुझे मेरे यारम के पास जाना। वो अपनी टांगे बच्चों की तरह झुलाती बहकी बहकी बातें करने लगी थी। बेबी, मैं आज रात के लिए तुम्हारा शौहर। वो उसे बेड पर गिराता हुआ उसके बालों को उसकी सफ़ेद दूधिया गर्दन से हटाते अपने तिश्ना लब रखते बोला तो वो कपकपाते हुए हाथों से उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगी, जो काले साए की तरह उसे बेड पर धकेलकर उसके ऊपर पूरा झुकता हुआ गलीज काम करने का इरादा रखता था। और शुरुआत हो चुकी थी। नहीं, मुझे मत छुओ, मैं किसी की बीवी हूँ। वो हिचकी भरकर बोली तो वो उसकी हिचकी को लबों में दबा चुका था। वो रोने लगी थी, सिसकने लगी थी। उस शख्स ने माहिरा के पल्लू को नोच कर उतारा और उसके आगे के ब्लाउज को चीरता हुआ कंधे के मुकाम पर अपने दांत गाड़ दिए। लेकिन वो पत्थर की मूरत में कोई हलचल ना हुई। उस नशे की दवाई ने काम कर दिखाया था। कुछ करने की सकत थी ही नहीं उसमें। वो दरिंदा उसकी गर्दन उसके कंधे पर अपनी हैवानियत के लिम्स छोड़ने लगा, मगर माहिरा बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। माहिरा को उस शख्स का नापाक लिम्स तकलीफ दे रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो जितना नापाक लोगों से बचती थी, मगर आज ये लिम्स जहर की तरह उसके वजूद में सरायत कर रहा था। उसे लग रहा था बहुत से जहरीले नाग उसे डस रहे हों जैसे। माहिरा का दिल किया वो वहीं पड़े मर जाए। वो गुनूदगी में जा रही थी। दिमाग ने सही गलत का फैसला करना छोड़ दिया था। यारम, जो माहिरा को जलाने के लिए लड़कियों के साथ फिर रहा था, एकदम इसके मंजर आम से गायब होने पर घबरा सा गया था। ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। उसने परेशानी से सारा हौल छानते हुए खुद से कहा। अब उसे अपना फैसला बिल्कुल गलत लग रहा था। उसे वाकई माहिरा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो आखिर क्यों अपनी जिद में उसके साथ गलत कर जाया करता था और बाद में उसे खुद ही पछतावा होता था। अब भी वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहा था जब उसने वेटर को कहते सुना, यार क्या मस्त माल लग रही थी वो ब्लैक साड़ी वाली लड़की। कयामत थी कयामत। अभी एक लड़का उसे नशे की गोली देकर रूम नंबर 512 में लेकर गया है, उस पर हाथ साफ करने। मुझे यकीन है वो जल्द फारिग हो गया तो हमें भी हाथ साफ करने का मौका ज़रूर मिलेगा।
وہ ہاتھ ملتے غلاظت سے رال ٹپکاتے بولا تو یارم کے جسم میں اپنی بیوی کے خلاف اتنی شرمناک باتیں سن کر شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کا منہ توڑتا، یارم تھٹک کر رکا اور روم نمبر 512 کی طرف بھاگا، جہاں اس کی عزت نیلام ہونے کے در پر تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ آخر وہ وہاں پہنچ ہی گیا تھا اور تیزی سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگا تھا۔ وہ شخص جو ابھی ماہرہ پر جھکا ہی تھا، بری طرح بدمزہ ہوتے پیچھے ہوا تھا۔ آخر کون سی قیامت آ گئی ہے، تمیز نہیں کہ کسی کے دروازے پر نوک نہیں کرتے۔ وہ شخص گالیاں بکتا ہوا دروازہ کھولنے آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، یارم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑا تھا، جس پر وہ الٹ کر اوندے منہ پیچھے گرا۔ اے کون ہو تم اور مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میری بیوی کو یہاں لا کر پوچھتا ہے کہ مار کیوں رہا ہوں میں تجھے؟ وہ اس کے اوپر بیٹھ کر بری طرح دھنکتے ہوئے بولا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کی نظر ماہرہ پر گئی جو زور زور سے چلا رہی تھی۔ وہ جو ابھی مدہوشی میں گئی تو یارم کو دھڑام سے آتے دیکھ کچھ اوسان بحال ہوئے تھے۔ اور مارو اسے یارم، میرے ہیرو، اور مارو، ڈشم ڈشم ڈشم، چٹنی بنا دو اس کی، اس نے ہرٹ کیا ہے مجھے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکائے زور زور سے چلاتی اسے بوسٹ اپ کر رہی تھی، جیسے وہ ریسلنگ کر رہا ہو۔ اس کی اس حرکت پر یارم نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ شانوں سے لڑکتی بلیک ساڑی کے پلو نے اس کا گہرا گلا کافی حد تک نمایاں کر دیا تھا، اور پھٹے ہوئے آستین میں بھی اوپر سے ننگے پاؤں ہوا میں لہراتی عجیب بے ڈھنگے انداز میں لیٹی تھی، جس کی وجہ سے ساڑی سرک کر پنڈلیوں تک آ گئی تھی۔ بکھرے کالے سیاہ بالوں والی اس کی یہ بیوی ہوش و حواس سے غافل لگ رہی تھی، تبھی تو اتنی جرأت سے کسی غیر محرم کے سامنے ایسے بے ڈھنگے بے باک انداز میں پڑی تھی۔ پر مقابل کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچنے سے نہ صرف پھولے بازوؤں کی رگیں پھول چکی تھی، بلکہ ماتھے پر کتنی ہی سلوٹیں نمودار ہوتی دماغ کی نسیں ابھر آئیں۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اس ادموئے شخص کے اوپر سے اٹھا اور تن فن کرتے نشے میں ڈولتی اپنی بیوی کے پاس گیا۔ ایک ہاتھ سے ماہرہ کی تھوڑی دبوچ کر اس کا لال لپسٹک سے رنگین منہ نے قریب کیا، جہاں اس کی گردن کے قریب چند خراشیں نظر آ رہی تھیں، جو یقیناً چھینا جپٹی میں لگی ہوں گی، اور پلو سے رکھنے کی وجہ سے اس کا گلا کافی حد تک گہرا اوریاں ہو رہا تھا۔ اس سب کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھا، جس نے ایسی ساڑی لا کر اسے دی تھی۔ شدید ناگواریت کی ایک لہر یارم کے وجود میں دوڑ گئی، جبکہ اس کے تھوڑی دبوچنے پر ماہرہ نے کرا کر اپنی مندی آنکھیں کھولیں اور سامنے دھندلا سا یارم کا عکس دیکھتے وہ کھلکھلا اٹھی۔ یارم، یارم، کھلکھلاتے ہوئے وہ کہتی دوسرے ہی پل اپنا ہاتھ لہرا کر ایک کرارا تھپڑ ڈھیلے ہاتھ کا اس کے چہرے پر مار چکی تھی، جس پر یارم کا چہرہ غصے کی زیادتی سے شدت سے سرخ ہوا تھا۔ تم نہیں ہونا یارم، یارم، تم میرے یارم نہیں ہونا۔ وہ اپنی لڑکھڑاتی آواز میں ہنستی اور روتی ہوئی اس کے چہرے کو ہاتھ سے محسوس کرتی یقین دہانی کر رہی تھی کہ وہ حقیقت ہے یا محض اس کی نظروں کا دھوکہ۔ پیار کرتے ہو مجھ سے؟ وہ معصومیت سے ایک طرف سر گراتے ہونٹ لاڈ کی صورت میں باہر نکالتی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اس سے پوچھ گئی تھی، اور یارم کو تو اپنا دل اس کی اس ادا پر اس کے قدموں تلے ڈولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک دم تھوک نگلا گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے اپنے سوال پر کافی دیر خاموش پا کر ماہرہ کا چہرہ غصے سے سوج کر پھول چکا تھا۔
تم ایک نمبر کے کمینے انسان ہو. تم الو کے پٹھے ہو. تم پاگل ہو. یو ایڈیٹ. پیار نہیں کرتے نا مجھ سے. آئی ہیٹ یو. تم بھی اس جیسے ہو. اس نے مجھے یہاں چھوا, مجھے بیڈ ٹچ کیا. وہ اسے اپنا کندھا دکھاتی بولی. وہ لڑک کر نیچے بیٹھتی ہی چلی گئی اور عجیب بہکے لہجے میں اسے گالیوں سے بھی نواز رہی تھی, یقیناً جو کہ اسے سامنے پا کر تو کبھی یہ جرت انجام نہیں دے سکتی تھی. پر ہوش میں نہ ہوتے وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال رہی تھی. کوئی پیار نہیں کرتا مجھ سے. تم بھی اس 2 نمبری میرا کھیرا سے پیار کرتے ہو. وہ اونچی آواز میں روتی میرا منحوس کا نام بگاڑتی اس پر چلا کر بولی, جس پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا. کیا یہ واقعی ہوش میں تھی یا بے ہوشی میں یوں اسے بے عزت کر رہی تھی, اس کی سمجھ سے باہر تھا. جو اس کی بیوی نے باتیں بتائی تھی وہ اس پر کسی طور اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا. ساتھ والے روم میں چلو. وہ ایک جھٹکے سے ماہرہ کے لڑکتے بازو کو جکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اس کے نیٹ کی بلیک آستین کو پھاڑنے کا باعث بنا تھا, مگر جلد ہی اسے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لاتا اپنے منتخب کردہ روم کی طرف دھکیل چکا تھا, اور دروازہ بند کرتے اسے بعد میں سیٹ کرنے کا سوچتے دوبارہ اس لڑکے کے کمرے میں گیا جو بھاگنے کے چکروں میں تھا. پر اس سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر یارم اسے پیچھے دھکیل چکا تھا. بھاگتا کدھر ہے سالے. وہ اپنے مخصوص سرد لہجے میں گویا ہوتا ابرو اچکا کر اس کی سمت بڑھا. تیرا علاج تو میں کرتا ہوں. وہ جو راہ فرار تلاش کر رہا تھا, پر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی آگے بڑھتے اس لڑکے کو حواس باختہ دے کر در پہ منہ پر مکے مارنے شروع کر دیے. وہ جو پہلے ہی لہو لہان تھا اب تو اس کا سر بھی پھٹ چکا تھا. شٹ, چھوڑو مجھے بے رحم انسان. اچانک اس حملے پر اس لڑکے کی چیخیں بلند ہوئیں. پہلے تو بھی تو بے رحم بنا کسی کی عزت تار تار کر دینے کے در پر تھا, تو پھر بھلا اب میں کیوں تجھ پر رحم کروں. وہ اس کا چہرہ بالوں سے دبوچتا اپنے سامنے کر گیا جو لہو ٹپکا رہا تھا. میں بے قصور ہوں. میں نے کوئی نظر نہیں رکھی تمہاری بیوی پر. وہ تو یہ خود میرے قریب آئی تھی اور مجھے ڈانس کی آفر کی. میں نے منع کیا تو زبردستی کرنے لگی اور یہ خود میرے گلے لگی. تو پھر میں بھی مرد ہوں, آخر کب تک صبر کرتا. وہ غصے سے چیختا, پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی یارم کی لات اس کے منہ پر پڑی. خبردار, ایک بھی لفظ میری عزت کے بارے میں غلط بولنے کی کوشش کی تو تیری زبان گدی سے کھینچ کر تیرے گلے سے لٹکا دوں گا, اور اگر آئندہ کہیں بھی دکھا تو کتوں کے آگے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ڈال دوں گا تیرے. اس کا منہ مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارتے ہوئے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا اور باہر لے جاتا ہوا سنسان جگہ پر پھینک گیا. اس کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. اوپر سے ماہرہ کی بکھری حالت بار بار اس کی لہو رنگ آنکھوں کے آگے آتی اس کا امتحان لینے کا در پہ تھی. یہ سوچ ہی اسے پاگل کر رہی تھی کہ اس کی بیوی کو ایسی حالت میں کسی غیر مرد نے اتنے نزدیک سے دیکھا. اس کا دماغ پھٹ رہا تھا, ایک لاوا ابل رہا تھا اس کے اندر جو بہت جلد ماہرہ پر انڈیلنے والا تھا. اس کے قدم تیزی سے دوبارہ ہوٹل کے اندر بڑھے تھے جس کے کمرے میں وہ ماہرہ کو قید کر کے آیا تھا. دوسری طرف ابراہیم کے واش روم میں جانے کے بعد وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً اب تک وہ کپڑے اتار چکا ہوگا جن میں چابی تھی. اب وہ اندر جا سکتی تھی کیونکہ اس نے اچھی طرح سنا تھا ابراہیم نے اندر سے دروازہ لاک نہیں کیا تھا اور یقیناً کپڑے دروازے کے پاس ہی ہوں گے.
وہ اپنے پلان کے تانے بانے بنتی اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس نے آنکھیں میچتے بغیر آواز پیدا کی، دروازہ ہلکا سا کھولا۔ اندر دیکھنے کی وہ ہمت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے نیچے ہی نظریں دوڑانے لگی کہ کپڑے شاید نیچے ہی گرے پڑے مل جائیں۔ کیا معصومیت تھی! کپڑے نیچے نہ پا کر اس نے گہرا سانس بھرا اور تھوک نکلتے اپنے آپ کو تیار کرتے اندر قدم رکھا۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ واش روم کافی بڑا تھا اور شاور تو کافی آگے تھا۔ یقیناً دروازے کے پیچھے لگے ہک پر اسے کپڑے مل جائیں گے۔ اس نے دل کو تسلی دیتے کہا اور اندر آتے دروازے کے پیچھے دیکھا جہاں اسے کپڑے واقعی مل گئے تھے، جنہیں دیکھ کر اس کی کانچ سی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، کچھ پا لینے کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کپڑوں تک ہاتھ بڑھاتی اس کی چیخ بے ساختہ تھی، کیونکہ کمر میں ہاتھ ڈال کر کسی نے اسے پل میں کھینچتے شاور کے نیچے گھسیٹا تھا۔ وہ جو ابھی بات لے کر باتھ روم سے نکلنے ہی لگا تھا، واش روم کے دروازہ ہلکے سے کھلتے دیکھ پیچھے ہوا اور اندر نازک کلائی برآمد ہوتے دیکھ اسے ابراہیم نے اس لڑکی کی ہمت کو داد دی تھی جو دروازے پر ہاتھ مارتی اس کے شاید کپڑے تلاش کر رہی تھی۔ اسے ہنسی تو بہت آئی جو وہ لب دانتوں تلے میچتے دبا گیا تھا، اور شاور دوبارہ آن کیے اس کے آگے کی کارروائی دیکھنے لگا جو اب آنکھیں بند کر کے اندر داخل ہو گئی تھی، شیر کی کچھار میں۔ اس نے تولیہ تو پہلے ہی لپیٹ رکھا تھا مگر کپڑے پہننے باقی تھے۔ اس کو دیکھ کر اپنا دل بے ایمان ہوتا محسوس ہوا تو ایک سوچ کے آتے ہی اس نے آئلہ کو شاور تلے گھسیٹ لیا تھا۔ اپنے اوپر پانی کی بوچھار پڑتے اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ جہاں ابراہیم بالوں میں ہاتھ پھیر کر نمی جذب کر رہا تھا کہ اس کی حالت میں آئلہ جیسی بوڑھ لڑکی بھی بوکھلا گئی تھی۔ اس کا شرم سے لال ہوتا چہرہ دیکھتے وہ کہکہا لگا اٹھا تھا۔ ارے میرے ساتھ ہی بات لینا تھا تو پہلے ہی بتا دیا ہوتا، باہوں میں اٹھا کے لاتا تمہیں۔ آخر فرسٹ ویڈنگ نائٹ پر ساتھ بات لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ دانتوں کا کونا لبوں تلے میچتے بے باک لہجے میں کہتا، اس کے کانوں سے دھوئیں نکال گیا تھا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ کیا ہوگا ماہرہ کا؟ کیا بنائے گا چٹنی گھر لے جا کر ماہرہ کی؟ اب اس میں ماہرہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، خود چھوڑ کر گیا تھا، لیکن پھر بھی غصہ تو اس نے ماہرہ پہ ہی نکالنا ہے۔ کیا ہوگا آئلہ کا؟ کیا منا پائے گا ابراہیم آئلہ کے ساتھ ویڈنگ نائٹ؟ اور کیا حال کرے گا ماہرہ کا یارم گھر جانے کے بعد؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیں ناول میرا سادگر میرا دلدار۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ڈھیر سارے کمنٹس کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔